PMLN वालों ने छितर उतारे और अपनी क़यादत की छितरौल शुरू कर दी। डॉक्टर साहब दिन रात काम में लगे हुए हैं और वो जनाब बड़े परेशान रहते हैं। मेरा ख्याल था कुछ होमवर्क उन्होंने किया होगा, नहीं, उन्होंने होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। कनौन चौधरी साहब जो है ना, वो बाकायदा यरके हुए हैं क्योंकि उनको पैगाम पहुँचाया गया है। खातून हैं जो पैगाम लेके गई हैं। फवाद चौधरी साहब जो है, उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, बात किया जाए पुलिस को, वो कोई टेररिस्ट नहीं है। असम्बलियों की तारीख जो है वो तो एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियाँ ही देंगी, लेकिन उनकी करारदाद के अंदर ये लिखा हुआ है। वो जो उनका अपना पालतू है जिसको उन्होंने पाल के पोस के बड़ा करके दो ब्याह करके PTI में अहम ओहदे के ऊपर जो है वो मुतमक्कन किया था, उसके साथ भला वो ऐसे करेंगे। PTI ने बता दिया है कि मरियम और नो मरियम, उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स उसी स्टेप्स के ऊपर जारी है। खुर्रम दस्तगीर और गवर्नर KP जो थे वो बैठे दूसरी विंडो के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं चलाई उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। 35 रुपये इजाफा, 35 पेंचर, 35 इस्तीफ़े मंजूर, अब पता नहीं और कितने 35 इस कौम को किस किस महाज पे पढ़ने हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और दूसरा जो है कि मेरा ख्याल ये था कि कल मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आई हैं और जनाब अब बड़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी। अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है PMLN की, उसकी औकात आप इतनी देखें कि उन्हें कुछ नहीं करना था। उन्हें सिर्फ PTI जो उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स किया करती थी, वो बड़े बड़े हैं, वो JPEG बना के और चेपियाँ बना के और वो हर में डाला करती थी, वही चेपियाँ दोबारा डालनी थी। वो वही माई जिसको धनिए के साथ 2 टमाटर मुफ्त दे जाया करता था सब्ज़ी वाला, उसके बयानात को डालना था कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितना सस्ता है। PMLN वालों ने छितर उतारे और अपनी क़यादत की छितरौल शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इन जैसे शिकस्त खुर्दा लोगों के साथ खड़ा होते हुए बंदा डरता है यार। जो ज़हनी तौर पे शिकस्त खुर्दा हों, उनके साथ खड़ा होते हुए बंदे को खौफ आता है की करने लगे। मैं एक दफ़ा जो था वो हम गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी को जो थे वो और साहब चला रहे थे, तो जब उस पर हैंड ब्रेक लगाते हैं ना, तो हैंड ब्रेक लगाएं तो उसमें वो गोल सा एक साइन उभर आता है स्पीड मीटर वाले मीटर के अंदर ना। तो वो जो साहब ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ये समझ नहीं आती, ये निशान क्यों उभर आता है जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। मैंने कहा यार 1 मिनट गाड़ी रोक। उन्होंने गाड़ी रोकी मोटरवे के, मैं कहा मैंने इत्थे ला दे, तू जा पाई। यानी कि जो बेसिक सिग्नल है जिस पे जब आप हैंड फ्री खींचते हैं तो वो गोल दायरा और दरमियान में एक वो आ जाता है, वो उनको वो नहीं पता था और वो मुझे लेके मोटरवे पे चढ़ गए थे। ठीक, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो इस वक्त दरपेश है। ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे अनीक भाई ने, अनीक नाजी साहब ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कौम की रहनुमाई फरमाई थी कि डॉक्टर साहब दिन रात काम में लगे हुए हैं और वो जनाब बड़े परेशान रहते हैं। मेरा ख्याल था कुछ होमवर्क उन्होंने किया होगा, लेकिन पता चला कि नहीं, उन्होंने होमवर्क बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। एक आने का होमवर्क नहीं था। अच्छा चलिए, अगर आपका होमवर्क नहीं है और आपको एक्सटर्नल इमदाद चाहिए तो फिर आप जो पावर सेंटर्स हैं उनमें आपके पास नवाज शरीफ है, आप खुद 2 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। जो पावर सेंटर्स हैं लाइक IMF के बोर्ड के जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे राब्ता कर लेते हैं कि जनाब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, तो आप जो है ना थोड़ा सा मुझे हेल्प आउट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका भी कोई एक आने का काम नहीं हुआ। ठीक है, जो है वो डॉक्टर साहब ने कोई काम नहीं किया हुआ। हम तो इस गलत फहमी में रह गए कि अनीक भाई ने कहा है कि डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, रातों को जागते रहते हैं और जाग के नोट्स ले रहे होते हैं। पता नहीं कारे नोट्स लेते रहे हो डॉक्टर साहब। अगर आपने यही करना था तो ये वाला काम जो है, ये असद उमर अपना, उससे पहले हफीज़ शेख
بلکہ اس کے بعد شوکت ترین بڑے شاندار طریقے سے کر رہا تھا. لیکن بہرحال ان کا ٹارگٹ ڈیفرنٹ تھا. ان کا ٹارگٹ ڈیفالٹ کروانا تھا تاکہ وہ لوٹ مار کر سکیں. آپ کا جو اسائنمنٹ ہے وہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے. اسی اسائنمنٹ پہ آپ کو لایا گیا ہے. تو آپ ڈیفالٹ سے بچائیں, ہمارا کیا ہے. ہم جو ہے نا وہ ہمیں آپ یہ بھاشن دیں کہ ہم 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لیا کریں, یہ وہ والے بھاشن. یہ سارے وہ بھاشن ہیں جو پی ٹی آئی اپنے دور کے اندر دے چکی ہے, اور پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کو کچھ نہیں کرنا تھا, وہ نکال کے تو ڈسپلے کر دینے تھے. لیکن وہ ماشاءاللہ سوئے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کل استقبال کر لیا ہے, اور اس طرح کا استقبال کیا ہے کہ خیر میں نے وہ کل کہا کہ کوئی لیڈر وہاں پہ نظر نہیں آیا, لیکن بعد میں جو ویڈیوز آئیں ان میں سارے لیڈر, میں نے سٹیج کی بات کی تھی, دوستوں نے توجہ دلائی کہ نہیں جی وہ سارے آئے ہوئے تھے. روہیل اصغر صاحب بھی تھے, شیخ روہیل اصغر صاحب بھی تھے, اور خواجہ سعد رفیق بھی تھے, خواجہ آصف بھی تھے, عطا اللہ تارڑ بھی تھے. وہ تو سٹیج پہ بھی پہنچنے میں کامیاب رہے, اگرچہ ان کو بہت دور جگہ دی گئی, وہ فریم میں نہیں آ رہے تھے. مطلب کہ ڈائس کے اوپر کھوکھر برادران کا ہی قبضہ تھا. پائیں جنہوں نے پیسے لگے نے انہوں نے ہی قبضہ کرنا تھا, سیدھی سی گل ہے. وہ اپنا نئی اے ٹی ایم مشین ہے پی ایم ایل این کی, ٹھیک ہے, اور لیکن ڈنڈی مار گئے انہوں نے. شہر کے اندر زیادہ ضائع نہیں کیے پیسے وہ لگانے کے اندر. ایک کریکشن یہ بھی آئی کہ جناب نہیں, وہ جو ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے سامنے لیفٹ پہ کر کے, اگر آپ ایئرپورٹ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ کر کے جو ہوٹل ہے اسی کے سامنے ہی یہ تھا اجتماع کرنے کا ارادہ, اور وہیں پہ ہوا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو اچھا جی ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی خام خواہ ہمیں بتاتے پھر رہے ہیں. تو یہ دوسرا پہلو بھی میں نے کہا کہ ایمانداری کا تقاضا ہے کہ وہ بیان کر دیا جائے. لیکن جناب وہ دوسرے پاسے جو ہے وہ جو ہوتے ہیں نا, کیا ہوتے ہیں, مافیا کنگ جو ہوتے ہیں, وہ جب ان کے خلاف کوئی میڈیا وغیرہ کا بندہ یا کوئی بندہ بات کرے تو وہ پھر اس کو پیغام بھیجتے ہیں, ہاں اپنی چونچ بند رکھو. یہ پیغام بھیجا ہے جی, یہ راجہ عاطف ذوالفقار صاحب کی یہ جاسوسی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ اون چودھری کو پیغام آیا ہے بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کی طرف سے کہ اپنی چونچ بند رکھو, ورنہ تمہیں بھرشٹ کرنے کے لیے, جلا کے خاک کرنے کے لیے میرے موکل ہی کافی ہیں. تو اس کے بعد اون چودھری صاحب کی گھگی بندی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اگلا فقرہ میں روک لیا جی, بڑی مشکل نال روکے اگلا فقرہ. لیکن اون چودھری صاحب جو ہے نا وہ باقاعدہ یرکے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو پیغام پہنچایا گیا ہے, اور جس ذریعے سے پہنچایا گیا ہے وہ ذریعہ بھی ہمیں پتہ ہے لیکن بتائیں گے نہیں. خاتون ہیں جو پیغام لے کے گئی ہیں. تو بہرحال راجہ عاطف ذوالفقار صاحب نے یہ خبر پھوڑی ہے اپنے ولاگ کے اندر کہ جناب ان کو پیغام بھیج دیا گیا کہ اپنی چونچ بند رکھو. بی اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا, اور وہ محفوظ ہو گیا, ریکارڈ ہو گیا, لکھا گیا جاوید چودھری کے پاس. اب جاوید چودھری صاحب جب تک نئی پارٹی, نئی مرغی ان کے قابو نہیں آتی, تب تک یہی ٹیپ سن کے اور یہی باتیں سن کے اپنے کالم میں رونق لگاتے رہیں گے, اور ہم جیسے ان کے کالم کو اٹھا کے آہو نہیں آہو کرتے رہیں گے. اس کے پیچھے جو ہے وہ الاپ جو ہے, الاپ تو نہیں کر سکتے ہم, لیکن لیگ ملاتے رہیں گے ان کے ساتھ, اور وہ انہوں نے کر دیا ہے. بہرحال 35 کا پاڑا جی, میں نے جیسا کہ پہلے ولاگ کے اندر کہا تھا کہ اگر کیلکولیشن موجودہ کی جائے تو پٹرول کی قیمت 265 روپے بنتی ہے. انہوں نے 250 کر کے 15 کا ابھی بھی مارجن چھوڑ دیا ہے, جبکہ پاکستان کے سینئر معاشی صحافی جو ہیں جناب خلیق کیانی صاحب, وہ کہتے نہیں 15 نہیں 11 روپے کی اور گنجائش بنتی ہے, اور 10 روپے جو ہے وہ اور ابھی پیٹرولیم لیوی بڑھانا ہے. تو یوں 21 روپے 271 روپے جو ہے وہ فیئر پرائس ہے. اگر 271 روپے حکومت نہیں پیٹرول بیچ رہی تو 21 روپے پلے سے ڈال رہی ہے. یعنی آپ 250 کا جب پیٹرول لیٹر خریدیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 21 روپے حکومت جو ہے وہ اپنے پلے سے ڈال رہی ہے. اب جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپریل میں یا مارچ میں پیٹرول آ جائے گا روس سے سستا, تو پھر شاید سستا ملنا شروع ہو جائے. وہ سستا حکومت کو ملے گا, آپ کو اور مجھے سستا نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے، وہ حکومت کو سستا ملے گا. یوان جو ہے چائنیز یوان جو ہے اس کے اندر وہ ٹریڈ ہوگا، ایک تو وہ ڈالر سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اپنا وہ جو ہے وہ ہاں، تو اس لیے وہ ہمیں نہیں سستا ملے گا، وہ بس جو ہے وہ مل جائے گا. بہرحال اتنے سخت کنڈیشن پہ نہیں ملے گا جتنی سخت کنڈیشن کے اوپر ہمارے دوست سعودیہ والے یا UAE والے ہمیں فراہم کرتے ہیں. نرم کنڈیشنز ہوں گی، عالمی منڈی سے 30% شاید کم ہوگا. جو اس وقت عالمی منڈی کی قیمت ہوگی جس دن ہم امپورٹ کریں گے، اس سے اگر وہ $100 پر بیرل ہوئی تو ہمیں $70 پر بیرل کا ملے گا. لیکن یہ 30% جو ہوگا، میرا نہیں خیال یہ والا امپیکٹ جو ہے وہ عوام الناس تک منتقل ہوگا. ویسے بھی حکومت نے سارا پیٹرول تھوڑی وہاں سے منگوانا ہے. حکومت نے اپنی ضروریات کا 30 سے 35% یا میکسیمم 40% ادھر سے امپورٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اپنی ریفائنریوں کی کیا صلاحیت ہے اور پھر وہ کتنی اس کو ریفائن کر پائیں گی. وہاں سے پیٹرول تھوڑی آئے گا، کروڈ آئل آئے گا. تو خیر یہ بھی ایک بات تھی جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لیکن جناب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی PTI کا اجلاس ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے قراردادیں منظور کی ہیں، اور قرارداد پہلی تو ان کی یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے سر کے اوپر جو کپڑا ڈال کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے، تو اس سے ان کو باز کیا جائے پولیس کو. وہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے. ان کی جو بیگم ہے پاکستان میں جو موجود بیگم ہیں ہبا چودھری صاحبہ، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے اپنا بیان دیا. اس کے بعد جناب ایک اور قرارداد کے اندر صدر پاکستان جو کہ چیف ہیں مسلح افواج کے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جو گورنر KPK نے کہا ہے کہ جناب جنہوں نے اسمبلیوں کی تاریخ جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں ہی دیں گی، پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، لیکن ان کی قرارداد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال مریم بی بی لوٹ آئی ہیں، بڑی اگریسو پولیٹکس کرنی ہے انہوں نے، اور وہ آرام کر رہی ہیں میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، انہیں ٹویٹ کرنے کی بھی کوئی فرصت نہیں ملی، لیکن بہرحال PTI پہ گئی ہے. اس نے جناب 6-7 قرارداداں کڈ ماری ہیں. 2 مجھے یاد رہے گی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور تیسری چوتھی بھی کوئی اسی طرح کی ہے. عمران خان بضد ہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو پولیس کی کسٹڈی سے کسی اور کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا. میرا خیال ہے عمران خان صاحب آپ کو بتایا نہیں کسی نے کہ وہ وہیں پہ تشریف لے آتی ہیں باقی ایجنسیاں بھی نا، تو وہ سارے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل کے دوسری طرف، اور جس کو اٹھا کے لے کے گئے ہوتے ہیں اس کو اس طرف بٹھا کے اس کا انٹرویو کرتے ہیں. کوئی مار تاڑ نہیں ہوتی ویسے، ٹھیک ہے ہاں. اور خاص طور پہ جس کے تعلقات رہے ہوں ان کے ساتھ تو وہ بالکل بھی نہیں کرتے. ہم جیسے راندہ درگاہ لوگوں کے ساتھ تو شاید ہو جاتی ہو، ساڑھے نال نہیں ہوئی لیکن ہو جاتی ہو. میں خدشے کا اظہار کرتا ہوں. وہ جو ان کا اپنا پالتو ہے جس کو انہوں نے پال کے پوس کے بڑا کر کے 2 بیاہ کر کے PTI میں اہم عہدے کے اوپر جو ہے وہ متمکن کیا تھا، اس کے ساتھ بھلا وہ ایسے کریں گے؟ حاجی والے ہیں کرے سے ساڑھے نال، تو یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خیر بتا دیا ہے کہ مریم اور نو مریم ان کی اگریسو پولیٹکس اسی سٹیپس کے اوپر جاری ہے. اب ہو سکتا ہے کھوکھر سوئے ہوئے ہوں اور وہ جب صبح اٹھیں تو پھر مریم صاحبہ ان کو بلا کے بتائیں کہ جناب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ انویسٹمنٹ کر دیں، اور وہ کر دیں. اس سے پہلے PMLN کی میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت حالت پتلی ہے، اور اس پتلی حالت کا یہ اندازہ کر لیجئے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی جو پریس کانفرنس تھی جیو نے وہ چلائی ہے، اور خرم دستگیر اور گورنر KP جو تھے وہ بیٹھے دوسری ونڈو کے اندر پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی آواز نہیں چلائی انہوں نے. اس کے بعد ہم کیا کہیں، جب ڈان جیسا اخبار جو ہے وہ عمران خان کی بکواسیات اور بونگیات کو ہیڈ لائن بنائے اور دوسرا نقطہ نظر اس کے اندر شامل نہ کرے، کیونکہ اخبار اگلی نسل کے ہاتھ چڑھ گیا ہوا ہے، اور اگلی نسل جو ہے وہ صحافت کے اس بلند پایا معیار کے اوپر فائز نہیں ہے، تو پھر آپ اس ملک کی تباہی کا نظارہ کیجئے. ٹھیک ہے، ریلیکس، انجوائے،
اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے اور میرے پاس. ریلیکس اینڈ انجوائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.